अस्सलाम वालेकुम। नैनोवाइज़ की दुनिया में एक दफ़ा फिर से सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल ठीक-ठाक, चाको-चौबंद और कहानी का नाम जानने के लिए पुरजोश होंगे। तो आज के हमारे इस नावल का नाम है बेजान मुहाफ़िज़। अचानक बादल बड़े ज़ोर से गरजा और बारिश ने सहम कर अपनी रफ़्तार तेज़ कर ली। फिर ज़ोर बढ़ता ही चला गया। बिजली गूंजती तो मशरिक़ से मगरिब तक फैलती हुई रोशनी में आंधियों की तेज़ झकड़ों से टूटी फूटी हुई चीज़ें उड़ती हुई बड़ी डरावनी दिखाई देती। बड़ी बड़ी इमारतें रेत के घरौंदों की तरह आन वाहिद में ज़मीन बोस हो रही थी। तनावर दरख्त उखड़ उखड़ कर गिर रहे थे। अचानक सारे दारुल हुकूमत की बिजली ऑफ हो गई, जिससे तारीकी और तूफ़ान ने क़यामत सुगरा का मंजर पेश कर दिया। लोग सहम कर घरों में दुबके हुए थे। रात के 2 बजे इस मौत के खेल में भी जो कुदरत आज खेल रही थी। एक शोरलेट कार इंतहाई तेज़ रफ्तारी से दारुल हुकूमत की सड़कों पर दौड़ रही थी। उसकी हेड और बैक लाइट्स बुझी हुई थी। अंदर ड्राइवर समेत कुल 4 अफराद थे। सब ने ओवरकोट के कॉलर उठाए हुए थे और उन्होंने फ्लैट हेड के गोशों को इस कदर झुका रखा था कि उनको पहचानना मुश्किल था। अचानक कार के ब्रेक बड़े ज़ोर से चीख उठे। धड़ाम से कोई चीज़ आगे आ गिरी, जिस सिर्फ चंद लम्हों की सुस्ती उनको जहन्नम वासिल कर सकती थी, मगर ड्राइवर कुछ ज़्यादा ही होशियार मालूम होता था। टॉम, क्या हुआ? सब अपनी अपनी पेशानियां सहलाते हुए यकलहत बोल उठे। बेशतर कि टॉम कोई जवाब देता। बाकी तीनों की नज़र सामने सड़क के दरमियान तूफ़ान से उखड़ कर गिरे हुए दरख्त पर जम गई। किस्मत अच्छी थी जो बच गए, वरना अभी महम का मज़ा आ जाता। मैंने बॉस से कहा कि इस तूफ़ान में जाना ख़तरनाक है। चुप रहो जिम, बॉस हमें इसका ज़रूरत से ज़्यादा मुआवजा देता है। मुझे नहीं मालूम कि बॉस ने इसके तरह बुज़दिल आदमी को क्यों पार्टी में रख छोड़ा है। मैं मौत से नहीं डरता। हुड्डे, किसी दिन पंजा लड़ा कर देख लेना, मैं अभी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी किए देता हूँ। हुड्डे अपनी सीट से उठा और फनकारा, अपनी बकवास बंद करोगे या मैं तुम दोनों को शूट कर दूँ? ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ टॉम गरजा और हुड्डे खामोशी से वापस अपनी सीट पर जा बैठा। हम जिस मिशन पर निकले हैं वो तुम सबकी हसरतें पूरी कर देगा। जवाब में कोई ना बोला तो टॉम ने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट कर दिया। गाड़ी को रिवर्स करके उसे फुटपाथ पर चढ़ा कर गुजार ली। टॉम, कोशिश करके ये लेट निकालो। कोने में बैठा हुआ आदमी जो अब तक खामोश बैठा था बोला, मैं तुमसे बेहतर सोच सकता हूँ रॉबर्ट। और रॉबर्ट ने बुरा सा मुंह बना लिया। उसे इस तरह झाड़ देने की तवक्का नहीं थी। फिर कार वाकई तूफ़ानी रफ्तार से उड़ती चली गई। 15-20 मिनट तक वहाँ से कोई इंसानी आवाज़ ना उभरी। शायद माहौल में छाई हुई तलखी का असर था। यहाँ आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। बादल अब भी गरज रहे थे और चमक रहे थे। अलबत्ता बारिश का ज़ोर कुछ टूट गया था। होशियार, मंजिल आ गई है। टॉम की आवाज़ उभरी। उसने साथियों के चेहरों से बात का रद्दअमल ना दिखाया देखा, बल्कि कार तूफ़ान से गिरी हुई इमारत की ओट में खड़ी कर दी। दरवाजे खुले। जिम, रॉबर्ट और हुड्डे बाहर निकल आए। जिम ने कार की डिग्गी खोलकर एक ही गन सब में तकसीम कर दी। इसके अलावा सामने बढ़कर ज़रूरत के मुताबिक 10 बम और फालतू राउंड के बैट्स भी ले लें। इतनी देर में टॉम भी अंदर से अजीबो गरीब साथ की मशीन निकाल कर उतर आया। वो बड़े साइज के कैमरे के बराबर थी, जिस पर मुख्तलिफ रंगों के बटन लगे थे, जिन्हें टॉम चेक कर रहा था और फिर मुतमईन होकर बाकी तीनों के करीब आ गया। रॉबर्ट, तुम 011 सेट भी ले लो, बेहतर, रॉबर्ट ने जवाब दिया। और फिर वो तकरीबन 5 मिनट तक मुख्तलिफ हथियारों से लेस होकर मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करते रहे। आखिर टॉम के हाथ के इशारे पर दीवार के साथ साथ मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। उनका सफ़र 3 मिनट तक जारी रहा तो टॉम एक जगह रुककर इमारत के दाखिली गेट की नीम प्लेट पढ़ने लगा। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, आगे बढ़ो। अचानक वो रुककर इमारत के अंदर उभरने वाले कदमों की आवाज़ें सुनने लगे। 2 मालूम होते हैं। जिम ने सरगोशी की। परवाह नहीं, लगा दो ठिकाने, टॉम की आवाज़ उभरी। जिम ने अजीब सा हाथी गन कांधे से उतारकर आहनी जालीदार गेट की सुराख में उसकी नाल रख दी। एक लम्हा ताहीर हुई और जिम ने दोबारा ट्रैगर खींच दिया। धब धब की आवाज़ उभरी। पहरेदारों की चीथड़े बिखर गए। गन पर साइलेंसर फिट होने की वजह से फिजा में कोई और आवाज़ ना उभर सकी। चंद मिनट तक वो गन लेकर चारों दीवार फैलाकर अंदर दाखिल हो गए और अच्छी तरह इत्मीनान कर लेने के बाद वो दब्बे कदमों चलते हुए राहदारी में गुम हो गए। कुदरती अंधेरों के अलावा ऑफ बिजली भी उनकी मावन थी। वो चारों किसी लूमड़ी की तरह चौकन्ने मुख्तलिफ राहदारियों से होते हुए ऊपरी मंजिल की सीढ़ियाँ तय करके एक और खुली सी राहदारी में दाखिल हुए। ज़रा देखना हुड्डे, कमरे का कौन सा नंबर है? टॉम के कहने पर हुड्डे ने जल्दी से जेब में से एक नक्शा निकाला। 125 सीक्रेट फाइल रूम। ठीक है। रॉबर्ट टॉम का इशारा पाकर आगे बढ़ा। हुड्डे ने महदूद हल्के वाली टार्च रोशन करके की होल पर जमा दी।
وہ چاروں کسی لومڑی کی طرح چوکنے تھے، ذرا سی آہٹ پر ان کے کان کھڑے ہو جاتے۔ رابرٹ نے ماسٹر کی کے ہول میں ڈال کر ذرا سا گھمایا اور دوسرا سرا 011 مشین پر سیٹ کر کے ایک سوراخ میں ڈال کر صرف بٹن دبا دیا۔ ٹک کی آواز ابھری اور لاک کھل گیا اور رابرٹ نے سیٹ علیحدہ کر کے دروازہ کھول دیا۔ جم گن سنبھال کر دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ باقی تینوں اندر داخل ہو گئے۔ اچانک کرسی گرنے کی آواز آئی اور سب کے دل حلق میں اٹک گئے۔ معاملے کی نوعیت کو سمجھے بغیر ٹام کے سائلن سے لگے پستول سے 3 گولیاں نکلی اور ایک گھٹی گھٹی سی چیخ بلند ہوئی۔ ٹام، یہ کیا حماقت ہے؟ ہڈے کی دبی دبی سسکی ابری کرسی سے میرا پاؤں ٹکرایا۔ ہڈے، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ ہوشیار، کوئی راہداری میں آ رہا ہے۔ جم کی سرگوشی سن کر ہڈے نے ٹارچ بجھا دی اور سب دیواروں سے چپک گئے۔ اچانک راہداری دھپ کی آواز سے گونج اٹھی، پہرے دار کے ٹکڑے بکھر گئے۔ چلو جلدی کرو رابرٹ، اور تم یہ ٹارچ مجھے دے دو۔ مگر ہڈے نے ٹارچ دینے کی بجائے خود ہی روشن کر دی۔ روشنی ہوئی مگر پہلے کی طرح محدود۔ ہڈے، روشنی تیز کرو۔ ٹام کی ہدایت سن کر ہڈے دوبارہ ٹارچ کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کافی وقت سے ایک سرخ بٹن دبا کر الگ کر دیا۔ کمرے میں اب کافی روشنی پھیل گئی۔ ہڈے نے اس کا رخ دیوار کے ساتھ پڑے ہوئے سیفون کی طرف کر دیا۔ گن اسے کندھے پر لٹکا لی۔ بازو گولی سے زخمی ہونے کی وجہ سے درد کرنے لگ گیا مگر اس نے بہتے ہوئے خون کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ روشنی کا دائرہ مختلف سیف چیک کرتا ہوا کونے میں رکھے ہوئے ایک سیف پر آ کر ٹھہر گیا۔ یہ رہا سیف نمبر 22۔ ہڈے کی آواز ابھری۔ رابرٹ جلدی سے آگے بڑھا اور ٹارچ زخمی ہونے والے بازو سے ہاتھ میں منتقل کی۔ سیدھے ہاتھ سے جلدی سے نقشہ نکال کر کچھ نمبر دہرانے لگا۔ رابرٹ بڑی پھرتی سے نمبر سیٹ کرنے لگا۔ لیور دائیں طرف 5 مرتبہ اور بائیں طرف 6 مرتبہ گھما اور ہول کے سامنے آ گیا۔ رابرٹ نے پہلے کی طرح ماسٹر کی نکال کر ہول میں داخل کر دی اور اسے ذرا صاف پھنسا کر اس کا دوسرا سرا 011 سیٹ کے ایک باریک سے سوراخ میں داخل کر کے 3 مرتبہ سفید بٹن دبایا اور 1 مرتبہ پھر سرخ بٹن پش ہوا تو ٹھک کی آواز سے دراز باہر نکل آئی۔ ٹام آگے بڑھ کر پھرتی سے کاغذات الٹ پلٹ کرنے لگا، پھر مایوسی سے سر ہلاتا ہوا دوبارہ رابرٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ دوسرا لاک کھولو۔ دوسرے اور پھر تیسرے علاقہ میں یہی حشر ہوا تو ان کی مطلوبہ فائل سیف کے تیسرے دراز سے ملے نیلے چرمی کور کی سرخ فیتے سے بندی فائل دیکھ کر ٹام کی آنکھوں میں کامیابی کی چمک پیدا ہوئی۔ اچانک سے ٹیک لگائے کھڑا رابرٹ اچھل کر ٹام سے آ ٹکرایا۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھیل سی گئی۔ ٹام لڑکھڑایا اور سنبھل گیا۔ سیف میں کرنٹ چالو ہو گیا تھا۔ دفعتاً دور کنٹرول روم میں خطرے کا الارم چیخ اٹھا۔ راہداریاں روشن ہو چکی تھی۔ ٹام چلایا، بھاگو، خطرہ! شاید انہیں لائٹ آف ہونے کی وجہ سے سیف سے اطلاع گھنٹی کے تار علیحدہ کرنے یاد نہیں رہے تھے۔ پھر تو جیسے ساری عمارت پہرے داروں کی سیٹیوں سے گونج اٹھی۔ ہڈے نے ٹارچ بجھا دی۔ ٹام نے جلدی سے فائل بیگ میں رکھی اور دوسروں کو ہاتھ کا اشارہ کرتا ہوا کوریڈور میں نکل آیا۔ پہرے داروں کے بھاگتے ہوئے قدموں کی بھاری آوازیں قریب آ گئیں۔ جم نے نشانہ لے کر پھرتی سے 3 فائل کیے اور کوریڈور کے بلب اڑ جانے کی وجہ سے وہاں تاریکی پھیل گئی۔ کھسکو اس سے خاموش ہوتے ہی اسٹین گن کا راؤنڈ چلا اور جم دلہراش چیخ مار کر ڈھیر ہو گولیوں سے اس کا جسم چھلنی ہو گیا۔ رابرٹ نے بھی فائر کھول دیا۔ 2 چیخیں اور ابھری اور چند منٹ تک خاموشی چھا گئی۔ جلدی کرو، وہ ہمیں اب گھیرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرے لمحے ٹام نے آہٹ پر فائر کھولی اور ایک اور چیخ ابھری، پھر تو جیسے دونوں طرف ٹھنڈ سی گئی۔ مسلسل فائرنگ ہونے لگی۔ دفعتاً ہڈے نے ہاتھ روک کر کمر سے لٹکے ہوئے تھیلی سے 10 بم نکال کر اسے سیفٹی پن دانتوں تلے دبا کر کھینچی اور فائرنگ والی سمت اچھال دیا۔ کئی چیزیں ابھری اور ساتھ ہی دھڑام سے عمارت کا ایک حصہ بیٹھتا چلا گیا۔ رابرٹ نے بھی اس کی تکلیف کی۔ پھر وہ جیسے عمارت میں تباہی مچ گئی، چیخوں کے ساتھ عمارت کا کچھ حصہ بھی خوفناک گڑگڑاہٹ کی آواز سے بیٹھ گیا۔ پوری عمارت میں بھگدڑ مچ گئی۔ وہ تینوں دیواروں سے چپک کر رینگتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ اچانک ایک طرف سے ہڈے کے سر پر گن کا دستہ اس زور سے لگا کہ وہ غریب چیخ بھی نہ سکا۔ کھوپڑی بکھر کر رہ گئی۔ بیشتر کہ دوسرا وار رابرٹ پر ہوتا، اس نے گن کا دھانا کھول دیا۔ پہرے دار کے ساتھ ہڈے کی لاش کے بھی چیتھڑے بکھر گئے۔ ٹام رابرٹ کا ہاتھ پکڑ کر دائیں ہاتھ والی راہداری میں رینگ گیا۔ گولیاں سنسناتی ان کے سروں سے گزر گئیں۔ رابرٹ نے ہاتھ چھڑا کر ایک اور وار کیا۔ 3 چیخیں راہداری میں گونجی اور وہاں جلد ہی خاموشی چھا گئی۔ چلو رابرٹ، سیڑھیاں اس طرف ہیں۔ وہ بھی سیڑھیوں پر پاؤں رکھ بھی نہ پائے تھے کہ اچانک 3 پہرے دار سرے پر نمودار ہوئے مگر پیشتر اس کے سنبھلتے چند لمحوں کی دیر نے ان کے ٹکڑے منتشر کر دیے۔ ٹام نے ایک فائر کیا اور سیڑھیوں کا بلب ٹوٹ گیا اور وہ دونوں اندھیرے میں سیڑھیاں اتر کر عمارت کی پشت کی طرف بھاگے۔ گولیاں اب بھی تعاقب میں دونوں دیکھ کر انہوں نے لکڑی کی باڑ کے پیچھے چھلانگ لگا دی مگر نامعلوم سمت سے آنے والی گولی نے رابرٹ کا بھی مزاج پوچھ لیا۔ گولی اس کا بازو چھید کر نکل گئی تھی۔ وہ رہے باڑ کے پیچھے۔ پہرے دار کی آواز ابھی اور اس کے ساتھ اس کی چیخ پر بھی ٹام کا نشانہ بڑا ٹھیک بیٹھا۔ گولی نے اسے کھوپڑی اڑا دی۔ رابرٹ نے بھی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اندازے سے نشانہ لگا کر ٹریگر کھینچ دیا۔ جواب میں چیخوں کی بجائے وائرلیس کاروں کے سائرن گونج اٹھے۔ ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔
یکی بعد دیگرے دونوں باؤنڈری وال پر چڑھ کر دوسری طرف کود گئے۔ سنسناتی گولیاں اوپر سے گزر گئیں اور اٹھ کر وہ بے تحاشا کار کی طرف بھاگے۔ ٹام نے جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور کار کو سٹارٹ کر کے ریورس کی ٹاپ گیئر میں ڈال کر گاڑی کو آندھی اور طوفان کی طرح اڑا لے گیا۔ چند ہی لمحوں بعد سائرن کی آواز ان کو پشت پر سنائی دی۔ ٹام نے سائیڈ گلاس میں دیکھا، 2 وائرلیس کاریں ان کے تعاقب میں تھیں۔ نیز ہوا کا طوفان تھم چکا تھا، البتہ صرف ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ اچانک کار موڑ کاٹتے ہوئے پھسلن کی وجہ سے الٹتے بچی۔ ٹام کا جنون بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اسپیڈو میٹر کی سوئی 80 اور 90 کے درمیان لرز رہی تھی۔ C12 ڈور پر آتی ہی اچانک بجلی وائرلیس کار سے گولیاں چلنی شروع ہو گئیں۔ لینا رابرٹ، ٹام کی پھنکار سنائی دی اور پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا رابرٹ سائڈ کی طرف گھوما اور کھڑکی کا شیشہ نیچے گرا دیا۔ ایک ہاتھ سے گن پکڑ کر اس کو کھڑکی میں رکھ کر اس کی نال کا رخ پچھلی وائرلیس کار کی طرف کر دیا۔ بازو زخمی ہونے کی وجہ سے اس کا نشانہ ٹھیک کام نہیں کر رہا تھا۔ ٹائر ہی بس کر دو، دفعتاً ٹام کی جلاتی ہوئی دھاڑ سنائی دی۔ کوشش کرتا ہوں، رابرٹ نے کہہ کر دھیان دوبارہ آگے کر لیا۔ اس مرتبہ وہ کامیاب رہا۔ ٹائر کی پھٹ جانے کی آواز اٹھی اور کار دائیں بائیں ڈگمگائی اور فٹ پاتھ پر چڑھ کر ایک جنرل اسٹور میں جا گھسی۔ دوسری وائرلیس کار اب بھی مسلسل تعاقب میں تھی۔ بجلی کے تار طوفان کی وجہ سے ٹوٹ جانے سے سڑکیں اب بھی بالکل اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اندھیری اور سنسان سڑکوں پر دونوں کاریں آگے پیچھے برق رفتاری سے دوڑ رہی تھیں۔ پچھلی کار کا سائرن اب بھی سناٹے کو مجروح کر رہا تھا۔ ہتھرا، ٹام کی سہمی ہوئی آواز ابھری تو رابرٹ نے جھٹ پچھلی کار پر فائرنگ بند کر کے گن اندر کو کھینچ لی اور ونڈ اسکرین سے سامنے کی طرف دیکھنے لگا۔ سامنے سے بھی گاڑیوں کی تیز لائٹوں کے ساتھ وائرلیس کی آواز بھی ابھرتی نظر آ رہی تھی، جو لمحہ بہ لمحہ قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ جلدی کرو ٹام، دائیں ہاتھ والی سڑک پر گاڑی کو موڑ لو۔ رابرٹ اس کو مشورہ دیتا ہوا وہ دوبارہ پیچھے آنے والی گاڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ گاڑی سائیڈ کے دونوں پہیوں پر الٹ کر مڑی اور زبردست دھچکے سے پھر سیدھی ہو گئی۔ 4 فرلانگ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے گاڑی کو ایک اور سڑک پر ڈال دیا۔ سائرن مسلسل گونج رہے تھے اور دوبارہ گھوم کر نیشنل ہائی وے پر آ گئے تو سائرن کی آوازیں کچھ زیادہ ہی شدت سے سنائی دینے لگیں۔ جلدی کرو ٹام، وہ آن پہنچے ہیں۔ جلدی اس کی آواز برسنے والی گولیوں کی سنسناہٹ میں دب گئی اور ٹام نے گاڑیوں کو گولیوں سے بچانے کے لیے دائیں بائیں لہرانا شروع کر دیا۔ ذرا سنبھل کے، رابرٹ نے فکرہ مکمل کرنے سے پہلے سر کو جھکا لیا۔ گولیوں کی باڑھ آئی اور وہ بیک اسکرین کو توڑتے ہوئی ڈیش بورڈ میں بے بس ہو گئی۔ کار خوفناک انداز میں لہرائی اور قیامت ہیز دھچکے سے رک گئی۔ رابرٹ کوشش کے باوجود خود کو نہ سنبھال سکا۔ اس کا سر بڑے زور سے اگلی سیٹ پر ٹکرایا اور اندھیری رات میں بھی اس کو تارے نظر آ گئے۔ گاڑی سڑک کے درمیان ٹوٹ کر گرتے ہوئے درخت سے ٹکرائی۔ رابرٹ نے سر کو بڑے زور سے جھٹکا دیا اور حواس کچھ درست ہوئے۔ اس نے گاڑی کے اگلے حصے سے اٹھتے ہوئے شعلوں کی روشنی میں دیکھا۔ ٹام کا سر ایک طرف کو ڈھلکا ہوا تھا۔ صورتحال انتہائی خطرناک تھی۔ اس نے خود کو سنبھالا اور موقع کی نزاکت دے کر وہ اگلی سیٹ پر جھکا۔ بیگ پھسل کر سیٹ سے نیچے گرا۔ ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ اس نے گرا ہوا بیگ سنبھالا اور دروازہ کھول کر رینگتا ہوا رات کی تاریکیوں میں روپوش ہو گیا۔ عمران رات کے طوفان باد و باران کی وجہ سے 9 بجے سے پہلے نہ اٹھ سکا۔ اسے لیٹے لیٹے ہی تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا اور وہاں سے برآمد ہونے والی چنگم لی، جس کا ریپر پھاڑ کر اسے منہ میں رکھ لی اور کسی بوڑھے بکرے کی طرح جگالی کرنے لگا۔ اچانک اس کے کان میں کچھ زبردستی سننے کی پوزیشن میں کھڑے ہو گئے۔ جگالی رک گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دوسرے ہی لمحے بستر سے اٹھ کر دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھا۔ باورچی خانے سے آنے والی آوازیں کچھ اور نمایاں ہو گئی۔ عمران نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا دباؤ ڈالا تو دروازہ بغیر کوئی آہٹ کیے کھل گیا۔ اندر کا منظر عمران کو خوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ سلیمان کسی تاتاری سردار کا لباس پہنے، دونوں ہاتھوں میں 2 دھاری تلوار پکڑے دھاڑ رہا تھا۔ خاموش نادان بوڑھے، تم چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان سے مخاطب ہو۔ رحم ہماری الوغت میں نہیں، خدا نے ہمیں غصے والا پیدا کیا ہے۔ غصے سے سلیمان کا چہرہ لال تھا اور دفعتاً وہ فرش کی سینہ کوبی کرتا ہوا رک گیا۔ خدا کے خوف سے ڈریے علی جا۔ بدلی ہوئی آواز یقیناً سلیمان کی حلق سے خارج ہوئی، جس میں بے بسی تھی۔ چپ بدتمیز بڈھے، خدا کی ذات بلند و بالا ہے اور ہم زمین پر۔ سلیمان کی دھاڑ سنائی دی، اس کے ساتھ ہی دائیں ہاتھ والی تلوار حرکت میں اور تھرماس کا ستیہ ناس ہو گیا۔ تم نے قہر خداوندی کو للکارا ہے، بد زبان بڈھے، ہم تجھے معاف نہیں کر سکتے۔ سلیمان کی پشت پر کھڑا ہوا عمران کسی خاوند بیزار عورت کی طرح دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر لینی ہی بہتر سمجھی۔ بھلا وہ کیسے بہترین ڈنر سیٹ کو برباد ہوتے دیکھ سکتا تھا۔ ہاں خوفناک کہا سلیمان کے بلغم زدہ حلق سے ہی برآمد ہوا، جسے سن کر عمران آنکھیں بند نہ کر سکا۔ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ نوجوان آواز میں ایسی فیاضی نمایاں تھی جیسے شہنشاہ قارون رہا ہو۔ ایران کی آزادی علی جا۔ آواز پہلے سے بھی مختلف سی، جاؤ بخش دی۔
وزیر اعظم، نوجوان کو ایران کی آزادی کا پروانہ عطا کیا جائے، جیسا حکم شہنشاہ۔ ٹھہرو نوجوان، اب ہماری طرف سے بھی ایک حسین پیغام لیتے جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی سلیمان بڑے وقار سے گھوما اور پیچھے سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے عمران کو دیکھ کر وہ اپنا وقار برقرار نہ رکھ سکا اور سلیمان کی ہی ہی کے جواب میں عمران نے بھی گھیسے نکال دی۔ شہنشاہ تاتار، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عمران نے بڑی مشکل سے غصہ ضبط کرتے ہوئے سلیمان سے پوچھا۔ صاحب، بس ذرا پریکٹس کر رہا تھا، سلیمان نے انکساری سے کام لیتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ صاحب، آپ سے کیا پردہ؟ وہ تیسرے فلیٹ والی کالی سی عورت ہے نا، وہ فلم انڈسٹری کی ایکسٹرا سپلائزر ہے، کہہ رہی تھی کہ ڈائلاگ بولنے کی مشق کیا کرو، میں تجھے کسی اچھی سی فلم میں ہیرو کا چانس دلوا دوں گی۔ واہ واہ رے، میرے ہیرو کچھ معاوضہ بھی تو لیتی ہوگی؟ عمران نے خوش ہو کر بڑے تجسس سے پوچھا۔ ہاں، جب آتی ہے تو ضرورت مند سمجھ کر 100-200 سے اس کی مدد کر دیتا ہوں۔ پرسوں میں جب آئی تھی تو کہہ رہی تھی کہ صاحب کا سوٹ بالکل پھٹ گیا ہے، میں نے اس کی حالت پر ترس کھاتے ہوئے آپ کا آسمانی رنگ کا سوٹ دے دیا۔ عمران نے اپنے بال نوچ ڈالے۔ ارے او کسی حاتم طائی کی پہلی اولاد، وہ سوٹ میں نے بھی پہن کر بھی نہیں دیکھا۔ عمران بے بسی سے کراہا۔ صاحب، آپ تو ہاں مہاں ناراض ہو رہے ہیں، میں نے تو وہ آپ کی اومیگا گھڑی اور صابر کے شوز بھی دے دیے، بھلا سوچئے تو اس گھر میں میرا بھی تو کچھ حق ہے۔ اور عمران سر پر 2 ہتھڑ چلاتا ہوا پیچھے کی طرف ہٹ گیا۔ دیکھیے صاحب، اب مجھ سے آپ کی ناز برداریاں نہیں ہوں گی، آپ بے ہوش رہے، میں تو چلا۔ باقی سلیمان نے باہر جانے کے لیے قدم اٹھا دیا۔ وہ کسی بے وفا کی اولاد! عمران فوراً ہوش میں آ کر چلایا۔ دیکھیے صاحب، بات تہذیب سے کریں۔ سلیمان ناگواری سے بولا۔ ابھی کیا تو اب مجھے ہلاک کا درس بھی دے گا؟ عمران چڑھ کر بولا۔ خیر جانے دیجیے، بتائیے کیا کام تھا؟ سلیمان کے لہجے میں بے اعتنائی تھی۔ سلیمان تاتاری، کیا ناشتہ مل سکے گا؟ عمران کے لہجے میں بے بسی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کیا کسی ہوٹل میں جا کر لیں، میں مصروف ہوں۔ سلیمان ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تلواریں آپس میں بجاتے ہوئے بولا۔ او حرام ہو، تم ملازم کس لیے ہو؟ دیکھیے صاحب، بار بار مجھے میری حیثیت یاد دلا کر میرا موڈ آف کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ناشتہ کچن میں موجود ہے، جا کر لیں۔ کسی چیڑی مار کی اولاد، جاتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ آؤٹ دا نائٹ شوٹنگ کر دوں؟ عمران کو سچ مچ غصہ آ گیا اور سلیمان تلواریں وہیں پھینک کر برا سا منہ بناتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور اس کی واپسی 7 منٹ بعد ہوئی۔ اس نے ناشتے کی ٹرے ڈرائنگ روم کی میز پر رکھی اور ادھر ادھر عمران کی تلاش میں نظریں گھمائیں اور پھر برا سا منہ بناتا ہوا کونے میں سر کے بل کھڑے ہوئے عمران کو دیکھنے لگا۔ صاحب، آپ کا سر کدھر گیا؟ سلیمان نے حیران ہو کر سوال کیا۔ ادھر نیچے ہے، عمران اسی پوزیشن میں رہ کر بولا۔ کیوں؟ سلیمان کے لہجے میں حیرانگی برقرار تھی۔ تجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے میں سوچ رہا ہوں صاحب، میں تو پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میرا حساب کر دیں، آپ تو سنتے ہی نہیں۔ فکر نہ کرو، آج اچھی طرح سوچ لیا ہے، عمران سیدھا ہوتا ہوا بولا اور تولیہ اٹھا کر بال خشک کرنے لگا۔ سلیمان نے ناشتہ میز پر لگا دیا۔ عمران نے ابھی پہلا لقمہ ہی اٹھایا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی چیخ اٹھی۔ ذرا دیکھنا سلیمان، کس کے پیٹ میں مروڑ اٹھے ہیں؟ سلیمان نے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو چمڑا منڈی، سلیمان اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، مگر دوسری طرف سے ابھرنے والی آواز اس کی طبیعت کو اور بحال کر دیا۔ جی ہاں، اچھا، مگر صاحب تو گھر پر نہیں؟ کون ہے؟ عمران نے سلیمان کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھ کر پوچھا۔ سر سلطان ہے، سلیمان نے ریسیور کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ارے او سور کے بچے، کیوں جھوٹ بولا؟ صاحب، میں نے سوچا آپ تسلی سے ناشتہ کر لیں، اور ہر وقت کام بھی تو اچھا نہیں ہوتا۔ ادھر دے ریسیور، لا کسی ناسخ کی اولاد۔ اور سلیمان نے منہ اس طرح بنایا جیسے کونین چبا ڈالی ہو۔ ریسیور عمران نے پکڑ لیا۔ ہیلو سر، میں عمران بول رہا ہوں، مگر لائن بے جان ہو چکی تھی۔ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کا پوچھ رہے تھے، لہجہ کچھ پریشان سا تھا۔ سلیمان نے جواب دیا۔ عمران نے جلدی سے سر سلطان کے نمبر ڈائل کیا اور دوسری طرف سے فوراً کسی نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو سلطان دس سائڈ۔ دوسری طرف سے آواز ابھری۔ سر میں عمران بول رہا ہوں، کیا بات تھی؟ عمران بیٹا جلدی سے دفتر آ جاؤ، بات کیا ہے؟ بڑا اہم معاملہ ہے، جلدی پہنچو۔ عمران ان کے لہجے سے گھبراہٹ محسوس کر کے بات کو طول نہ دے سکا۔ ابھی حاضر ہوا، عمران نے کہا، اور دوسری طرف سلسلہ ختم ہوتے دیکھ کر ریسیور کیبل پر ڈال کر سلیمان کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، مگر وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے عمران کمرے سے باہر نکلا ہے۔ اس نے دیکھا سلیمان کا سر جو بھیڑے ہوئے دروازے سے گردن تک باہر نکلا ہوا تھا۔ صاحب، آپ کا ناشتہ، تم ہاتھ صاف کر دینا، کہہ کر عمران باہر گیراج کی طرف بھاگا۔ دوسرے ہی منٹ وہ اپنی پاسپورٹ کار میں سر سلطان کے آفس کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ عمران آفس کے سامنے کار رو کر اترا تو چوکیدار نے عمران کو دیکھ کر چک اٹھا دی۔ اندر سر سلطان پریشانی کی حالت میں ٹہل رہے تھے۔ انہوں نے عمران کی طرف دیکھ کر سلام کا جواب دیا اور صوفے کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کر کے پھر خیالات میں کھو کر ٹہلنے لگے۔ چند منٹ تک خاموشی رہی۔ سر، آپ نے کسی اہم سلسلے میں بلایا ہے؟ عمران نے گمبھیر لہجے میں خاموشی کو مجروح کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو بیٹا تم بیٹھے نہیں؟
सर सुल्तान चौंक कर बोले और उसको इशारा करते हुए खुद भी सोफे पर बैठ गए। आप कुछ ज़्यादा ही परेशान दिखाई देते हैं, बात क्या है? सोच रहा हूँ बेटे इमरान, सिलसिला कहाँ से शुरू करूँ? दरअसल बात ये है, रात को कुछ नामालूम अफराद ने फॉरेन अफेयर के दफ्तर में तबाही मचाकर 0010 फाइल चुरा ली है। इस हंगामे में उनके दो आदमी इमारत में ही मारे गए और भागते हुए एक नेशनल हाईवे पर उनका कार एक्सीडेंट में मारा गया। परेशानी इस बात की है कि फाइल नहीं मिली। पहरेदारों के पहुंचने से पहले आग कार को अपनी लपेट में ले चुकी थी। जहां तक पहरेदारों का बयान है, कार में 2 अफराद फरार हुए थे, मगर लाश गाड़ी में सिर्फ एक आदमी की मिली है। मारे जाने वाले आदमी मुकामी थे या गैर मुल्की? इमरान ने पूछा। मारे जाने वालों में 2 देसी और एक गैर मुल्की था। क्या वहाँ से कोई कारामद चीज़ मिली? नहीं, सिर्फ लाश और असला मिला। अगर तुम अपने तौर पर देखना चाहो तो लाशें वहाँ से अभी तक उठाई नहीं गई। तो अच्छा, फिर मैं चलता हूँ। इमरान जाने के लिए उठा और दफातन कुछ सोच कर बैठ गया। सर, आपने फ़ाइल की अहमियत के बारे में कुछ नहीं बताया। अरे बेटे, दिमाग कुछ इस कदर प्रागंदा है कि ख्याल ही नहीं रहा। इमरान, तुम जानते होगे कि पिछले ही दिनों हमारे दोस्त मुल्क का वफद सरकारी दौरे पर यहाँ आया था। ज़ाहिरी तौर पर तो वो तिजारती वफद था, मगर हकीकत में वो नहायत ही अहम फ़ौजी नौइयत का दौरा था। वफद ने इस मुल्क के चोटी के साइंसदान और माहिरीन जंग के आला ऑफिसर थे, जो हमारे खुफिया एटमी रिएक्टरों में तैयार होने वाले एटमी हथियारों का जंगी सतह पर मुआयना करने आए थे। आखिर में हमारे और उनके दरमियान असले की फाहमी पर एक मुआहदा हुआ, जिसमें तमाम उन हथियारों का जिक्र मौजूद था जो हमारे मुल्क के मायानाज साइंसदान दिन रात ये मुसलसल अनथक महीने से तैयार कर रहे हैं, और वो 0010 फाइल इस मुआहदे की कापी थी। इमरान बेटे, अगर दुश्मनों ने उस फाइल से फ़ायदा उठा लिया तो हमारे बरसों से देखे हुए ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सकेंगे। सर सुल्तान तासुब से हाथ मलते हुए बोले, कौम तुम पर नाज करती और वो बिला वजह नहीं। अब कौम की कश्ती का पतवार तुम्हारे हाथ में है। कहते हुए सर सुल्तान उठकर इमरान के पास आ खड़े हुए और दोनों हाथ इमरान के कंधों पर रखते हुए बोले, जल्दी कुछ कर गुजरने का वक्त है। और उन्होंने अपने अल्फाज का तासुर देखने के लिए इमरान की आंखों में झांका, मगर वो तो हलाव में घूर रहा था। चेहरे पर गौर फिक्र ही दबीज तहरें चढ़ी थी और जैसे उन्हीं तहों में इमरानियत दफन हो चुकी थी। पहले और अब के इमरान में गोया सदियों का फासला हायल हो गया। बेटा, कड़ा इम्तिहान सर आया है और मैं इस इम्तिहान में इंशाल्लाह पूरा उतरूँगा, कहता हुआ इमरान दरवाजे की तरफ लपका। इमरान की स्पोर्ट कार जीटी रोड पर फैलती जा रही थी। अचानक ही उसने पब्लिक बूथ देखकर ब्रेक लगाया और कार फुटपाथ के सामने रोककर उतर आया और दूसरे ही लम्हे उसने मशीन में मतलूबा सिक्का डाला और कई एक नंबर घुमाने लगा। सिलसिला जल्द ही मिल गया। एक्स टू दिस साइड, यस बॉस, सफदर की आवाज़ सुनाई दी। नेशनल हाईवे पर रात एक कार का एक्सीडेंट हुआ, उसके बारे में आंखें खुली रखकर मालूमात करो और वापसी पर जूलिया को रिपोर्ट दोगे। सफदर का जवाब सुने बगैर इमरान ने क्रैडल प्रेस किया और रिसीवर हुक से लटका कर दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। ठीक 20 मिनट पर इमरान की कार फॉरेन मिनिस्ट्री के दफ्तर के सामने रुकी, जहां दूसरी कारों के साथ फयाज की जीप भी खड़ी देखकर इमरान ने बुरा सा मुंह बनाया। फिर वो सूरत और भी देखने के काबिल थी जब उसकी नज़र फयाज पर पड़ी, जो शर्लाक होम्स की तरह पेशानी पर सोचों का जाल फैलाए बरामदे में टहल रहा था। अस्सलाम वालेकुम सुपर फयाज, इमरान ने करीब आकर छूटते ही सलाम दागा, बल्कि सही मानों में मौत को दावत दे डाली। अरे कमीने सुअर, तुम्हें किसने अंदर आने दिया? फयाज इमरान को देखते ही घबराया। सुपर, अली इमरान MSc DSc आक्सन भी तो थोड़ी बहुत डिग्रियां रखता है। तो फिर सुन लो, टॉप सीक्रेट केस है। अब फड्डे में टांग अड़ाई तो मैं टांगे तोड़ दूंगा। मर गए टांगे तोड़ने वाले, इमरान किसी लड़ाका औरत की तरह हाथ नचाकर बोला। मैं कहता हूँ दफ़ा हो जाओ। धीरज फयाज प्यारे, मालूम होता है सुबह के नाश्ते के तौर पर ज़बरदस्त झाड़ मिली है। मैं कहता हूँ चले जाओ। फयाज कुछ इस कदर बुलंद आवाज़ में धाड़ा के फासले पर खड़े पहरेदार भी मुतवज्जह होकर इमरान को फयाज के सर पर भूत की तरह मुसल्लत देखा और मुस्कुराए, मगर फयाज की गुस्सीली आंखें देखकर खिसिया कर रह गए। इमरान ने सहम कर भागते हुए बच्चे की बड़ी शानदार एक्टिंग की। वापस पलटो सुअर, तुम अंदर नहीं जा सकते। मगर इमरान के कानों पर मुहावरतन अभी जून तक नहीं रेंगी थी। उसने कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर दिया और फयाज ने अपनी ही बोटियाँ नोच डाली और इमरान सीढ़ियों की तरफ लपका। ऊपर से इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसरों के साथ डायरेक्टर सर रहमान भी नीचे उतर रहे थे। मुकद्दर ही की बात थी जो इमरान ने उनको अपनी तरफ मुतवज्जा होने से पहले देख लिया। फ़ौरन ही वो जल्दी से एक पहरेदार के पास दूसरी तरफ मुंह करके जा खड़ा हुआ। सर रहमान बातों में मगन पास से गुजर गए तो इमरान चौकड़ियाँ भरता हुआ दूसरी मंजिल पर जा पहुंचा और उसे मौके वारदात पर पहुंचने में देर नहीं लगी। पहरेदारों ने पहचान कर मुदाखलत नहीं की थी। कमरे का अच्छी तरह जायज़ा लेकर वो लाशों के पास आ गया और जिम की लाश देखते उसके जहन को बड़े ज़ोर का झटका लगा और होंठ सीटी बजाने वाले अंदाज में सुकड़ गए। वक्फीन बार के मालिक ब्रोशो का दस्ते राज था। दारुल हुकूमत के छठे हुए गुंडे भी इसका नाम एहतराम से लेते थे। इमरान की बारीक नज़र लाश का जायज़ा ले रही थी और अचानक ही उसकी नज़र जिम के दाएं अंगूठे पर पड़ी और वो वहीं जम कर रह गई।
عمران ایک ٹانگ کو فولڈ کر کے اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ ناخن کو باریک نشتر سے کھود کر کسی لوشن سے عقاب کی تصویر بنائی ہوئی تھی۔ عمران پہرے داروں کو اسٹریچر اٹھائے ہوئے کسی لاش کی طرف بڑھتے دیکھ کر فوراً اندرونی جیب سے اسپائی کیمرہ نکالا اور جھٹ سے 2-3 تصویریں لے لی، اور وہ جم کے چہرے کی بھی تصویر لینا نہیں بھولا تھا۔ حیرانگی تو اس وقت بڑی جب دوسری لاش کے ناخن اور پاس پڑے ہوئے گن کے دستے پر بھی عقاب کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ اسی ادھر سے بھی 3-4 تصویریں لے کر کام مکمل کیا اور فیاض سے الجھے بغیر گاڑی میں آ بیٹھا۔ الجھی ہوئی سوچوں نے کچھ دیر اور سنجیدہ رہنے پر مجبور کر دیا۔ مختلف جگہوں پر چکر لگانے کے بعد عمران دوبارہ کو واپس فلیٹ پر پہنچا۔ سلیمان سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ پرائیویٹ فون کی گھنٹی بجی تھی۔ عمران نے آگے بڑھ کر ٹیلی فون کے ساتھ منسلک ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا۔ جولی کی رپورٹ تھی۔ سر صفدر کی رپورٹ کے مطابق کار حادثے میں مارے جانے والا غیر ملکی تھا۔ آگ لگ جانے کی وجہ سے یہ لاش ناقابل شناخت تھی۔ اس کی صرف یہ بات معلوم ہو سکی کہ اس غیر ملکی کے دائیں انگوٹھے پر عقاب کی تصویر کھدی ہوئی تھی۔ عمران نے ٹیپ بند کر کے بلیک زیرو کے نمبر ڈائل کیے۔ ایکس2 دس سائڈ۔ ایکس2 کی مخصوص آواز ابھری۔ طاہر، میں عمران بول رہا ہوں۔ ارے میں سمجھا کوئی ماتحت ہے۔ عمران نے اسے موجودہ حالات سے آگاہ کر کے کچھ ضروری ہدایات دی اور کریڈل پریس کر کے جولیا کے نمبر ڈائل کر دیے۔ ہیلو جولیا اسپیکنگ۔ جولیا کی سریلی آواز سنائی دی۔ ایکس2 اٹینڈنگ۔ یس باس جولیا، کیا تم تمام ممبر گھروں میں مقیم ہے؟ جی ہاں۔ صفدر اور تنویر کو اپنے فلیٹ بلا لو، اس کیس میں عمران تمہیں لیڈ کرے گا۔ میں اطلاع کر دیتی ہوں۔ میں ذرا سی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ ایکس2 کی گراہٹ سن کر جولی سر سے پاؤں تک کام گئی۔ جی ہاں، جولی ہکلائی مگر لائن بے جان ہو چکی تھی۔ شہر سے دور مشرقی علاقے میں جہاں ہر طرف تاریکی اور خاموشی مسلط تھی، ایک بوسیدہ سی عمارت کے 25 اور 30 فٹ کے چوڑے ہال میں اس وقت 7 کی تعداد میں کرسیوں پر آدمی بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک سائڈ کی طرف رکھی ہوئی بہترین کرسی کے قریب سیاہ رنگ کے لبادے میں لپٹا ہوا ایک شخص کمر پر ہاتھ باندھے بڑی بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے لبادے میں عقاب کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ دفاتر نقاب پوش نے رک کر وال کلاک کی طرف نظر دوڑائی اور کرسیوں پر بیٹھے ہوئے آدمیوں کی طرف منہ کر کے دہاڑا۔ 4 بج گئے ہیں، کچھ دیر بعد صبح ہونے والی ہے، مگر ان مردودوں میں سے کوئی بھی ابھی تک نہیں پلٹا۔ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے آدمیوں کی آنکھوں میں جھولتی ہوئی نیند اچانک غائب ہو گئی اور وہ مستعد ہو کر بیٹھ گئے۔ باس، کہیں خدا نہ خواستہ چاروں مہم میں ناکام نہ ہو گئے ہوں؟ ان میں سے ایک ہمت کر کے بولا۔ کیا بکتے ہو ساگرہ؟ ان کا پراسرار بوس گرجا۔ باس، میں نے صرف اپنا خیال پیش کیا ہے، ساگر سہمے ہوئے لہجے میں بولا۔ بکواس بند کرو۔ باس کی گراہٹ سن کر پھر کسی کو بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ نقاب ہونے کی وجہ سے صرف اس کی آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھی۔ اسکارٹ اور ٹمی، تم دونوں جاؤ اور صورتحال دیکھ کر آؤ، کہیں مردود واقعی مارے یا پکڑے تو نہیں گئے۔ 1 گھنٹے کے اندر تم واپس نہ آئے تو میں تم دونوں کو شوٹ کر دوں گا۔ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اسکارٹ اور ٹمی کے چہرے تاریک ہو گئے، مگر رکے بغیر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ واقعی 1 گھنٹے سے 7 منٹ قبل ہی وہ واپس آ گئے۔ چہروں کی اڑی رنگت دیکھ کر سب کے دل بیٹھ گئے۔ بہت سی نظریں اسکارٹ سے ٹکرائیں اور وہ مشین کی طرح شروع ہو گیا۔ جناب، جم اور ہڈے عمارت میں ہی مقابلہ کرتے ہوئے مارے گئے اور ٹام اور گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں نیشنل ہائی وے پر مارا گیا۔ البتہ رابرٹ کا کچھ پتہ نہیں، جہاں تک شور شرابے کا تعلق ہے۔ فائل وہ وہاں سے نکال لائے تھے۔ ارے وہ تینوں مارے گئے اور چوتھا رابرٹ غائب ہو گیا، فائل بھی غائب ہو گئی۔ ساگر، نقاب بڑے زور سے چیخا۔ تم نے اسے پارٹی میں شامل کرنے کی سفارش کی تھی، بتاؤ اس غداری کی سزا کسے دوں؟ باس، میں معافی کا حواسگار ہوں، ساگر کانپتا ہوا بولا۔ بتاؤ تم نے کسی کہنے پر اس کی سفارش کی تھی؟ نقاب پوش اس کی التجا کو نظر انداز کرتا ہوا گرجا۔ کوئن بار کے مالک بروشو نے کہا۔ تو اس کا مطلب ہے جم بھی بروشو کی سفارش سے ہماری پارٹی میں شامل ہوا تھا؟ جی ہاں۔ رابرٹ اور بروشو سے تو میں نمٹ لوں گا، پہلے تجھے انجام پر پہنچانا چاہیے۔ رحم، بہت سہم، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ ساگر ڈھکیا کر بولا۔ تجھے غفلت کی سزا ضرور ملے گی۔ ساگر کا چہرہ تاریک ہوتا چلا گیا۔ کمرے میں دلہراش چیخ گونجی اور دل دہل گئے۔ گولی ٹھیک دل کے مقام پر لگی۔ کسی میں بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ کمرے میں گمبھیر سے خاموشی مسلط ہو گئی، جسے نقاب پوش کی بے چینی سے اٹھتے ہوئے قدموں کی چاپ مجروح کر رہی تھی۔ اسکارٹ اور ٹمی اسمتھ کے ساتھ ہی روجر کا دل بھی چند لمحوں کے لیے اپنی حرکت بھول گیا۔ تم چاروں یہاں ٹھہرو گے، جان اور بوچھ جا سکتے ہیں۔ واقعی دونوں نے مشینی انداز سے حکم کی تعمیل کی، جیسے ایک لمحے کی بھی تاخیر ان کی زندگیوں کو رنگینیوں سے دور لے جائے گی۔ جولی نے ایکس2 کی ہدایت کے مطابق صفدر اور تنویر کو ٹیلی فون کر کے بلا لیا، مگر عمران تو اس طرح غائب تھا جیسے گدھے کی سر سے سینگ۔ تنویر کا مارے غصے کی برا حال تھا، 3 گھنٹے سے مسلسل بور ہو رہا تھا۔ ایکس2 بھی لائن پر نہیں مل رہا تھا۔ میں کہتا ہوں ایکس2 نے عمران کو سر پر چڑھا رکھا ہے، ہم کسی وقت ٹائم کی پابندی نہ کر سکیں تو سزا ملتی ہے، اور گھامڑ کو تو جیسے سرحاب کے پر لگے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ جولی عمران کی بے عزتی برداشت نہ کر سکی۔ تنویر، وہ باقاعدہ طور پر ہماری ٹیم میں شامل ہی نہیں۔ ویسے بھی ٹیم کے کسی فرد کو اس بات سے انکار نہیں ہوگا کہ وہ کئی بار ہم سب کی جانیں بچا چکا ہے، اور ایکس2 کا بھی عمران کو ہمارا لیڈر بنانا کوئی معنی رکھتا ہے۔
بس نہیں رہ سکی جولی، سن لو، جس چیز کی خاطر تم اس کی بڑھ چڑھ کر حمایت کرتی ہو وہ اس گھامٹ سے نہ مل سکے گی۔ تنویر بکواس بند کرو ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ جولیا پھنکاری، چھوڑو بھائی، تم ہاں کا جھگڑا کر رہے ہو۔ صفدر جو اب تک خاموش رہا تھا بولا۔ جولیا غصے سے پیچ و تاب کھاتی ہوئی دوبارہ رسالے کی اوراق الٹنے لگی۔ جولیا کیا ہی بہتر ہوا اگر تم ہمیں ایک ایک کپ چائے کا بنا دو۔ صفدر گھر میں دودھ موجود نہیں، چھوڑ یار صفدر، اگر عمران کہتا تو ایک بار کیا 10 بار بن سکتی تھی۔ تنویر کی زبان پھر کھلبلا اٹھی۔ تنویر دفع ہو جاؤ میرے فلیٹ سے ورنہ میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ جولی پھنکارتی بولی، چلی بھی جاؤ یار تنویر، زن مرید شوہر بیوی کا کہنا نہ مان کر گناہگار ہونا پسند نہیں کرتے۔ صفدر اور جولیا کے علاوہ تنویر بھی منہ کھولے عمران کی طرف دیکھ رہا تھا، جو اچانک جولیا کے صوفے کے پیچھے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اب منہ میں چنگم ڈالے سب کو باری باری ہونٹوں کی طرح گھورے جا رہا تھا۔ آؤ سویٹ ڈارلنگ جولی، میں کس منہ سے شکریہ ادا کروں؟ سارے جہاں میں صرف تم ہی ایسی ہو جو میری تعریف کرتی ہے۔ عمران کی زبان اندر ہوتے ہی تنویر بولنے میں دیر نہ کر سکا۔ ڈارلنگ کا لفظ سن کر دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوں گے۔ کہنے کو تو تنویر نے کہہ دیا مگر جولی کی پھینکی ہوئی سینڈل سے بھی نہ بچ سکا۔ ہیل سر کو زخمی کر گئی تھی، دوسرا ہاتھ عمران نے اٹھ کر پکڑ لیا۔ چھوڑو جانے من، تم دل کیوں چھوٹا کرتے ہو؟ میں نے بھی پیر گلوٹو شاہ سے تعویذ کروا لیا ہے، انشاءاللہ پیر و مرشد کے کلام سے رقیب جل کر راکھ ہو جائے گا۔ نکل جاؤ تم بھی کمینے، میں تم دونوں کو شوٹ کر دوں گی۔ اور جولیا نے ہاتھ چھڑا کر واقعی بلاؤز سے پستول کھینچا اور عمران بوکھلا کر پرے ہٹ گیا تو صفدر نے تنویر کو چھوڑ کر جولیا کی کلائی پکڑ لی۔ جولیا کسمسائی مگر جلد ہی ٹھنڈی ہو گئی۔ بنڈل پی سے رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر کا بلب سپارکنگ کرنے لگا۔ جولی کلائی چھڑا کر ٹرانسمیٹر کی طرف لپکی، اس نے صرف بٹن پش کیا تو نمبر جلتے بنی۔ X2 کالنگ، X2 کی آواز سنائی دی سر، جولیا ریسیونگ۔ جولیا فلیٹ میں کیسا ہنگامہ ہو رہا ہے؟ ٹرانسمیٹر سے X2 کی گراہٹ سنائی جو جولی کے ساتھ تنویر بھی سر سے پاؤں تک کام کیا۔ عمران نے جیب میں رکھے ہوئے ننے سے ٹرانسمیٹر کا سوئچ چپکے سے آف کر دیا۔ جولی کی آواز خوف سے گھٹ گئی۔ تنویر تجھے موجودہ کیس ختم ہوتے ہی سخت سزا ملے گی۔ تنویر کا رنگ زرد ہو گیا۔ عمران X2 براہ راست عمران سے مخاطب ہوا، یس مائی ڈیئر انکل۔ ارے چپ! عمران نے جھٹ سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں سن رہا ہوں سر۔ عمران مجھ سے بات کرتے ہوئے زبان کو قابو میں رکھا کرو۔ جی ہاں سر۔ عمران پر بوکھلاہٹ طاری ہو گئی۔ دیکھو عمران، اگر کیس ڈیل کرنا ہے تو بتاؤ ورنہ میں خود اپنے ہاتھ میں لے لوں گا۔ نہیں جناب، بھلا میری کیا مجال کہ آئی ہوئے رزق کو لات ماروں؟ میرے ساتھ بھی پیٹ کا دوزہ لگا ہے۔ عمران نے ٹرانسمیٹر کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کوشش میں اس کی دونوں آنکھیں بند ہو کر رہ گئی۔ نیند بلب کے بجھتے ہی چاروں جو بوس کی آواز سن کر کھڑے ہو گئے تھے بیٹھ گئے۔ ہاں تو پیارے، دفتر تم کن بار جاؤ گے؟ وہاں بار کے مالک بوشوں کو چیک کرو گے اور تم رقیب میاں روسیا میاں دفتر پر پوشیدہ نظر رکھو گے اور چہروں کی مرمت کرنا مت بھولنا۔ عمران نے جان بوجھ کر دونوں کے نام بگاڑے مگر کوئی بھی احتجاج نہ کر سکا۔ تنویر کا کلیجہ تو جھاڑ سن کر ہی ٹھنڈا ہو چکا تھا اور صفدر بھی آفیسر کی ناراضگی سن کر تبصرہ نہ کر سکا۔ اور جولیا عمران کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی، نہ جانے کس مٹی سے بنا ہے۔ X2 کی آواز سن کر تنویر جیسے ہر دماغ بھی کام پڑ جاتے اور یہ باس کو بھی چوٹ کرنے سے نہیں چونکتا۔ صفدر ساحلی علاقے کے کوئن بار میں مسلسل 3 روز سے آ رہا تھا۔ حال میں داخل ہوتے ہی اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی اور مشرقی کونے کی طرف بڑھ گیا۔ ادھر ایک میز خالی تھی۔ صفدر کے بیٹھتے ہی ویٹر لپک کر آیا تو اس نے کافی اور سینڈوچ کا آرڈر دے دیا۔ ویٹر کے جاتے ہی صفدر نے سارے حال کا جائزہ لیا۔ بڑے حال کے درمیان گاہکوں کے لیے میزیں لگائی جا چکی تھی اور داہنی طرف بار کاؤنٹر بنا تھا جس کے پیچھے ایک واجبی سی شکل کا 28-30 سال کا نوجوان کھڑا الماری سے شراب کی بوتلیں نکال کر صاف کر رہا تھا۔ بائیں ہاتھ ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ کاؤنٹر سے پرے ہٹ کر دوسری منزل کی سیڑھیاں تھیں اور دوسری منزل کے رہائشی کمرے آج بھی اس نے سرسری طور پر دیکھ ڈالے، جن میں نمبر 5 اور نمبر 4 کے دروازے ذرا کھلے تھے۔ صفدر کو پھر ویٹر کی طرف متوجہ ہونا پڑا جو مطلوبہ چیزیں صاف کر رہا تھا۔ صفدر نے کن اکھیوں سے داہنی طرف دیکھا، تنویر بھی اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ تنویر اور صفدر دونوں حسب معمول آج بھی اسی وقت معمولی درجے کے بدماشوں کے روپ میں تھے۔ صفدر نے ابھی کافی کی پہلی چسکی لی ہی تھی، حال میں مکھیوں کی بھنبھناہٹ سی سنائی جو دوسروں کی نظروں کے تعاقب میں صفدر کی نظر بھی دروازے کی طرف اٹھ گئی اور عمران کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق بروشو ہی تھا۔ قد 6 فٹ تو ضرور رہا ہوگا، چوڑے شانے، سرخی مائل گندمی رنگت اور طاقتور جسم حال کی طرف نظریں دوڑاتا ہوا کاؤنٹر کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ صفدر اور تنویر کی نظریں آپس میں ملیں، بیشتر کے صفدر کی نظریں واپس بروشو کے چہرے پر جا کے ٹھہرتیں۔ صفدر نے عجیب سا منظر دیکھا، اس سے پہلے تیسری منزل پر بیٹھے 2 آدمی آپس میں چہمہ گوئیاں کرتے ہوئے بروشو کے پیچھے دروازے میں کھڑے غیر ملکی کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے بروشو سے کچھ کہا اور واپس اندر چلا گیا۔ اسے جاتے ہی وہ دونوں آدمی بل پے کر کے باہر نکل آئے۔ صفدر کرسی پر پہلو بدل کر رہ گیا، اس کو صرف بروشو پر نظر رکھنے کا کہا گیا ورنہ وہ ان کا پیچھا ضرور کرتا۔
सफदर और तनवीर पहले दिन बकौल शक से मक्खियाँ ही मारते रहे। कल सिर्फ ब्रोशों की एक ही झलक देख सके और आज उन्हें इसका अच्छी तरह जायज़ा लेने का मौका मिला। अचानक ही चनाके की आवाज़ उभी और सारे का सारा हाल इधर मुतवज्जा हो गया। बेड़ा बेड़ा टूटे हुए बर्तनों को उठा रहा था। दफातन तड़ाह तड़ाह की आवाज़ें उभरी और बेड़ा ट्रे समेत एक सिम को उलट गया। जाने कैसे कैसे जंगली जहाँ खड़े कर रखे हैं। तप्पड़ मारने वाला गुंडा वहाँ खड़ा कपड़ों से चाय साफ़ कर रहा था, साथ ही साथ गालियाँ भी बकता जा रहा था। और बहरा मुंह से खून साफ़ करता हुआ उठने की कोशिश कर रहा था कि एक और ठोकर खाकर कराह उठा। सारे हाल में अजीब सी सनसनाहट फैल गई। बदमाश का डैल डोल और उसकी मूंछें खतरे की अलामत थी। दफातन एक तरफ से उठने वाली कड़कड़ ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। 3 हट्टे कट्टे बदमाश हाथों में लंबे लंबे चाकू लिए कीना तो नज़रों से मूंछों वाले बदमाश को घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। हाल में बैठे हुए सारे बदमाश उठकर इतराफ़ में जा खड़े हुए और बड़े तजस्सुस से उनकी तरफ देखने लगे। मूंछों वाले बदमाश ने इर्द गिर्द के माहौल का जायज़ा लिया, तीनों की तरफ मुतवज्जा हो गया जो आहिस्ता आहिस्ता उसे घेरे में ले रहे थे। उनका ये इक़दाम तजर्बा काराना था। मूंछों वाले बदमाश के चेहरे पर एक लम्हा के लिए तो उलझन के आसार पैदा हुए, मगर दूसरे लम्हे उसने अपने जिस्म को तोला, लांग जंप लगाई और एक को रेंगता हुआ चला गया। वो जिस फुर्ती से उठा वो काबिल दाग थी, मगर बाकी दोनों ने भी चाकू बुलंद किए और उस पर छलांग लगा दी। चाकू के फल चमके मगर फिजा में झूल कर रह गए। उसने दोनों की कलाइयाँ पकड़ ली। उसने एक को ज़रा बल देकर झटका दिया तो चाकू फिजा में उड़ता हुआ परे जा गिरा। चाकू के साथ ही वो बदमाश भी कराहता हुआ आया। पेट पर पड़ने वाला घुटना बड़ा ज़बरदस्त था। उसने दूसरे की बगल में खड़े हाथ को तिरछा करके मारा। वो कराहता हुआ इधर ही झुक गया और ऊपर से गर्दन पर पड़ने वाला हाथ बड़ा ज़बरदस्त था। वो चेहरे को ज़मीन से टकराने से ना रोक सका। वो खुद भी संभला, मगर पीछे से आने वाले बदमाश ने अपने बाजू उसकी बगलों से गुजार कर गर्दन की पुश की तरफ से मजबूती से जकड़ लिया।